Chennai, home for more than 4 million Muslims. The evolution of Muslims in the land of India traces back to 600 AD when Arab traders built the first mosque in India. Today, most of the Muslims are found in areas like Aisus, Manadi, Triplicane, Pulianthu, which are categorized as densely populated areas in Chennai. But large section of Muslims are indulged in activities which has no connection with Islam. For example, polytheism and innovation are the major diseases which play a major role in weakening the strongly populated Muslim Ummah. Allah says in the Quran, in chapter Surah An-Nur, verse 55, Allah subhanahu wa ta'ala has promised those among you who believe and do righteous good deeds that He will certainly grant them succession to the present rules in the earth. This documentary is made in pure intention of curing these diseases and tries to portray the reality behind these diseases. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah to understand His deen as the Salaf, His predecessors did. Ameen. The burial place for most of the Muslims in Roypeta, Amirunisa Burial Ground. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Not only the graves have the share of attention, but the local vendors too. The sale of flowers, sticks gradually increases. Surely a blessed night for local vendors. பராத்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் வஃபாத் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட மக்ஃபிரத்துக்காக நம்ம தினமும் துவா செய்யணும். அதுக்காக ஒரு சிறப்பான ஒரு நாள் அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்தா ரசூலுக்காக, அதோட நாள் தான் சபே பராத். फूल डालना को हमें क्या गलती करी थी माफ़ कर लाना बहुत हमें जानते हैं. துனியாவில் வாழ்கிறது வாழ்க்கை இல்லை, மகஃபிரத் துனியாவுக்கு அப்புறம் மறுமையில் வாழ்கிறது தான் ஒரு வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையை ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே ரசூலுல்லா ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு நாள், ரசூலுக்காக அல்லாஹ் தஆலா ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு நாள், ரசூலோட உம்மத்துக்காக அல்லாஹ் தஆலா ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு நாள் தான் பராத். இந்த நாள் இல்லைன்னா நம்ம மக்கள் முன்னோர்களை மறந்துடுவாங்க. والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. شب برات دنیا کے اکثر ملکوں میں اس رات میں مختلف قسم کے عبادتیں کی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے 1 سال کی. اور بعض لوگ اس رات کو مردوں کی عید کا نام دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور مختلف قسم کے کام اس رات میں کرتے ہیں. یہ رات 15ویں شعبان میں واقع ہوتی ہے. جب ہم کتاب و سنت میں نظر ڈالتے ہیں اس رات کی حقیقت کو جاننے کے لیے تو کئی ایک باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جیسے ہم قرآن میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی اس رات کے تعلق سے ذکر نہیں آیا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ دخان کی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی یہ رات ہے. لیکن اہل تفسیر اور اہل علم نے یہ کہا ہے
کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یعنی مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ اور جب ہم احادیث میں نظر ڈالتے ہیں تو احادیث جتنے شعبان کے تعلق سے آئی ہیں وہ اکثر احادیث ضعیف ہیں۔ Don't mistake this arrangement with flower festival in Ooty or Kodaikanal. This is totally different. The 4 graves have been transformed into a pool of flowers. Astaghfirullah. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں عشاء یہ شعبان کی نماز رو کو دعا مانگو اللہ کا نا، انشاءاللہ ضرور میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بول گا حدیث میں عادت پڑھیا تزکیہ کتاب میں، اس کے لیے بولتے کون سی کتاب میں؟ تلقین۔ ضرور سلمان سبھی گھر کو آتے ہیں، اللہ ان کو گھر کو وہ عصمت جماتے ہیں، مرتے سلمان کو روحانی جماتے ہیں اوپر، اس کے لیے آپ کو فاتح اندر کو یہ کر کرنے کا استعمال اور نام بول دینا اور بول دینا انہوں کیا بولے تو اور میں بھی بول دوں دوسرا کیا بھی نہیں، آپ کو ہمیں کیا ہے تو خبر سننا کو پھول ڈالنا، ان کو آپ کو ہمیں کیا غلطی کری تھی ان معاف کر لانا، بہت ہمیں جان دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی اس رات کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس رات میں جو رشتہ دار وفات پا گئے ہیں وہ گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ 3 دن تک رہتے ہیں، 3 دن تک ان کی ضیافت کی جانی چاہیے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، شریعت میں بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی اگر دنیا سے گزر جائے، وفات پا جائے، تو اس کی روح دوبارہ دنیا میں نہیں آتی، صرف اس کی روح اس کے قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، جس میں وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے۔ جب آدمی کا تعلق دنیا سے کٹ جائے، اس کا تعلق عالم برزخ سے لگ ہو جاتا ہے، اور وہ عالم برزخ کا ہو جاتا ہے۔ آدمی جو دنیا سے چلے جاتا ہے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا ہے۔ یہ روح دنیا میں جانے سے بعد دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا کو آتی ہے اور دنیا میں بھٹکتی ہے۔ یہ کہنا یہ اصل میں دوسرے مذہبوں کا عقیدہ ہے، یہ ہم مسلمان جاننا ضروری ہے۔ جب روح دنیا سے نکل جاتی ہے، جب ایک انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، دوبارہ وہ روح واپس نہیں آتی، بلکہ اس آدمی کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ الا 3۔ جب آدم کا اولاد وفات پا جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اگر وہ علم چھوڑ کر گیا ہے تو وہ علم سے لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، نیک اولاد کی دعا اور نیک اولاد کے اچھے کام کے ثوابات اسے ملتے رہے گا۔ Enter in large numbers on this night towards the graveyard. The fear which should be instilled in hearts changes into happiness. ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து வர்றதுனால இங்கே எதுவும் கலாச்சார சீரழிவு ஏற்படலை। ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணை பார்த்து கேலி செய்யலை। இங்கே அவங்க பெரியவங்களை மட்டும்தான் பார்க்க வராங்க। அவங்களோட கண்ணில் வஃபாத்தான ஒரு பெரியவங்க ஹயாத்தாக இன்றைக்கி தெரிகிறதுனால தான் அவங்க கபருக்கு முன்னாடியே நிற்கிறாங்க। அவங்களோட கண்ணில் அவங்களோட நசரில் அவங்களோட رات میں ایک چیز جو ملحوظ کی جاتی ہے وہ یہ ہے
کہ عورتیں قبرستان میں پہنچ جاتی ہیں اور اس کے بعد قبروں کی زیارتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر پھولیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عورتیں ادھر موجود ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ وہ خلط ملط ہوتی ہیں۔ جو چیز غور کرنے کی ہے اور جو چیز معلوم ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے روکا ہے۔ ہاں، بعض اہل علم نے کبھی کبھار عورت کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو قبرستان سے روکنا چاہیے۔ وہ قبرستان میں جائے گی تو قبرستان کے ہولناکیوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ اور خلط ملط ہونے کی جہاں تک بات ہے، یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کہیں پر بھی، کتاب و سنت میں کہیں پر بھی، اور اس کے بعد اہل علم نے کہیں پر بھی یہ جائز نہیں قرار دیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ فری منگل ہوں، خلط ملط ہوں، بلکہ یہ چیز اسلام کے نظر میں حرام ہے۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو جانیں، اس کا علم حاصل کریں اور یہ خلط ملط ہونے سے اپنے آپ کو فرسٹ والے کو میں بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کرتا تو اللہ کچھ ہے، چاہے جماعت والے بولیں گے وہ پورا نہیں جانا ہے، پورا حرام بول گا، اب نہ مرے تو کہاں جائیں گے؟ نہیں، روڈ میں جب دفنا کرنا ہوگا، خبرستان میں نہ دفنا ہوگا، وہ آپ چاہے تو خبرستان میں آپ کو دیکھنا تھا، نہ بولتے تو پورا غلطی بول کر تو الرٹ کرتے تھے کہ اب بیچ میں آ کے بولے تو کوئی بھی مانے گا تو نہیں نا، کیونکہ پہلے سے کرتے ہیں، بچپن وہ زمان سے کر لے ہوئیں تو زمان سے کرتے ہیں نا، ابھی بھی جیسا بڑے لوگ کر لیں ویسا آپ ہم کر لیں ہوئیں، جب اس کو ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، جو چلتا ہے سو ویسے چلنے دو، اسے تو روکنا کوئی پائے گا نہیں، کیونکہ ان کا ایک ہم نا سال بعض لوگ شب برات کے تعلق سے جب ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ رات میں خاص طور پر قبرستان کی زیارت کرنا اور دوسرے عبادتیں کرنا، جیسے صلاۃ الرغائب کے نام سے جس میں 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں مختلف قسم کے فلاں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سب کرنا بدعت ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ بدعت کیسی ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد اسے کیا کرتے ہیں اور ہم بھی اسے کریں گے چونکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا۔ تو وہ ایک بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد چاہے جو بھی کریں، چاہے انہوں نے جو بھی باتوں کی تعلیم دی ہے، لیکن اگر یہ باتیں کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں، کتاب و سنت سے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، تو ہم پر یہ چیز واجب ہے کہ ہم ہمارے آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑیں اور کتاب و سنت کو مانیں۔ اور کتاب و سنت یہ سب سے پرانی چیزیں ہیں، ہمارے بزرگوں، ہمارے آبا و اجداد سے سب سے پرانی کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کو ماننا ضروری ہے۔ جب ہم کتاب و سنت میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے شب برات کے اس رات خاص عبادتیں کرنا اور خاص کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اہل علم کے اقوال میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ائمہ نے اس رات کو بدعات والی، اس رات میں کثرت سے عبادت کرنا اور مخصوص عبادتیں کرنا بدعات ٹھہرائے ہیں۔ مسلک حنفی میں یہ بات ہے کہ اس رات میں جاگنا اور عبادتیں کرنا، مختلف عبادتیں کرنا، یہ ایک اکیلے مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن مساجد میں جمع ہونا، جماعت کے ساتھ جمع ہونا اور مساجد میں خاص عبادتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حنفی مسلک ہے، اور مسلک شافعی میں اسے بالکل بدعت قرار دیا گیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات میں صلاۃ الرغائب کے نام سے نمازیں پڑھنا، 100 رکعت کے نمازیں پڑھنا اور مختلف قسم کی دعائیں پڑھنا، یہ سب بدعتیں ہیں۔ اور امام مالک کے مذہب میں یہ چیز بالکل مکروہ ٹھہرائی گئی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مسلک میں یہ ہے کہ رات بالکل اس میں عبادتیں کرنا بدعت ہے۔ تو
قرآن حدیث کی روشنی سے یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس رات میں اٹھے اور اکیلے تنہا اپنے گھر میں عبادت کرے، لیکن مساجد میں جمع ہونا، صلاۃ الرغائب کے نام سے 100 رکعت کی نمازیں، ہر رکعت میں فلاں صورتیں پڑھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قبرستانوں میں جانا اور قبرستانوں میں قبروں میں پھولیں چڑھانا اور دوسرے مختلف قسم کے کام کرنا اس رات میں یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات مردوں کی رات ہے، مردوں کی عید ہے، وہ بالکل غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کہیں پر بھی کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات بڑی ہی برکت والی اور یہ رات کے اندر بڑی ہی اہم باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں اور یہ رات میں اور دوسرے باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں ہر رات میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر رات مومنین سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو بلائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ رات میں خاص عبادتیں کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ رات عام راتوں کی طرح ایک رات کرتے ہیں، مطلب ارے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا بارے میں مجھے معلوم۔ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر سب سے منحوس اور سب سے مبغوث چیز اللہ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر قسم کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو آدمی شرک کرے گا اس آدمی پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو شرک انتہائی بدترین اور سب سے مبغوض اور سب سے منحوس چیز ہے، اسے جاننا بہت ضروری۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد۔ Oh